अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। दो सब्जेक्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक तो जो कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हैं वहाँ क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। ईरान वॉर बड़ी ही सीरियस एक स्टेज में जा रही है, ईरान अमेरिका की जंग, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी ख़तरनाक खबर आज डेवलपमेंट हुई बलूचिस्तान में, जब मस्तूंग हाईवे पे बलूचिस्तान के सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ को उनके गनमैन के साथ कत्ल कर दिया गया दिन दिहाड़े, और उनके साथ एक और जज थे, वो भी बड़े शदीद जख्मी हुए। और दो तीन डेवलपमेंट्स उसके बाद बड़ी जल्दी हुई। शुरू में जितना डेटा आ रहा था वो बता रहा था कि BLA का इससे ताल्लुक बताया जा रहा था, फिर अचानक हमने देखा कि दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये दाइश का जो पैटर्न है अब तक हम देखते हैं ओवर द ईयर्स, तो वो नज़र आता है कि 5-6 दिन लगता है। ये सीन क्या हुआ, ये अचानक दाइश इतनी जल्दी से कहाँ से आ गई। फिर कुछ चीज़ें और भी आपको समझ आती। मारंग बलोच की बहन नादिया बलोच, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उसमें बड़ी तारीफ की जज साहब की, और उन्होंने कहा कि बड़े ईमानदार और बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, ना हमारी सुनते थे ना किसी और की सुनते थे, और बड़े वो फैसले कानून के मुताबिक करते थे। अब इसके बाद शायद एक कन्फ्यूजन पैदा होगी BLA वगैरह के लिए, जो उनके हैंडलर्स हैं कि जो BLA और दाइश दोनों को संभालते हैं, कि BLA पे तो इसका इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। बहरहाल ये तो वक्त बता देगा कि किसने किया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिक्योरिटी का क्या हाल है वहाँ पे। 1992 में जब माफिया के ट्रायल्स हो रहे थे इटली में, तो 2 मजिस्ट्रेट्स थे, उनको कत्ल कर दिया माफिया ने। उसके वहाँ बहुत ज़्यादा स्वीपिंग रिफॉर्म्स आई। वहाँ पर उन्होंने कोर्ट्स बनाई जिसमें जजेस की आइडेंटिफिकेशन नहीं आती थी, और सारा सीक्रेट ट्रायल होता था। बाद में जब फैसला होता था उसको वो हायर कोर्ट्स में आप कर सकते थे, लेकिन आइडेंटिटी नहीं आती थी। इसी किस्म का एक बिल इधर भी पेश हुआ था बलूचिस्तान असेंबली में, और ये एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की अमेंडमेंट्स ये जून 2025 में है। अभी तक हमें क्लियर नहीं हो रहा कि इसका स्टेटस क्या है। उसमें भी कुछ किस्म की चीज़ें थी कि किस तरह आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, किस तरह आप उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, विटनेसेस को, ख़ास तौर पे जजेस को। ये बड़ा ख़तरनाक इलाका है, और यहाँ का सेशन जज अगर एक होंडा सिटी के अंदर फिर रहा है तो वो तो एक सिटिंग डक है। और यहाँ पे हम देखें तो 1.8 बिलियन ब्यूरोक्रेट्स में बांटा जा रहा है। चीफ सेक्रेटरीज को जनाब VATs दी जा रही हैं। क्या हो रहा है वह जजेस के लिए, क्या हो रहा है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और क्या सिचुएशन जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अनवार काकड़ साहब, फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, आप बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, ये इतना इजी टारगेट, क्या इस पे कोई वहाँ बंदोबस्त नहीं किया हुआ सिक्योरिटी का जजेस की? एवरीबडी इज अ सिटिंग टारगेट, बिलियंस का खर्चे वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को गाड़ियाँ मिली हुई हैं प्रोटेक्टेड, आर्मर प्लेटेड, जिनको सीरियसली किसी भी किस्म का खतरा नहीं है, शोशा के लिए होता है। वहाँ पे क्या सिचुएशन है, इतना इजी टारगेट जजेस? देखें मालिक, एक तो कोई शक नहीं है ये बहुत ही ट्रैजिक किस्म का इनकी जो शहादत जज साहब की आज हुई है। अगर हम इसको फोकस करके एक इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जज साहब को गाड़ी मिली या नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, और इसमें हम कल्प्रिट ढूंढना शुरू कर देंगे, तो जो लार्जर पिक्चर है मेरे ख्याल में उसको हम मिस कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वहाँ पे आर्म्ड ऑर्डर है, ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जिसमें BLA, BLF, दाइश, TTP वो साथ लेकर, इनको बाय एंड लार्ज इस सोसाइटी में मैंने, आपने, स्टेट अपरेटस ने, गवर्नमेंट ने, अपोजिशन ने, ये क्या हुकूमती जंग है या होल ऑफ द नेशन कोई जंग है, हम अभी तक मेरे ख्याल में बदकिस्मती से यही डिटरमिन नहीं कर पाए हैं कि ये हमारे लिए नहीं। वो तो ठीक है, देखें वो आप एक बहुत बड़ी बहस पे जा रहे हैं, ओवर आर्चिंग एक बहस हो जाएगी। मैं तो सिंपल पूछता हूं, मैंने इटली की एग्जांपल दी, वहां पे 2 मजिस्ट्रेट्स मारे गए, उसके बाद उन्होंने लेजिस्लेशन की एक निज़ाम बनाया कि जो कोर्ट्स थी वो सीक्रेट कोर्ट्स थी, आइडेंटिटी जजेस के सामने नहीं आती थी, ट्रायल होता था, फैसले होते थे, और जिनको सजा मिलती थी उनके पास पूरा ट्रायल केस सब एविडेंस होता था, वो अपनी अपील्स डाल सकते थे। लेकिन ट्रायल के वक्त किसी को नहीं पता होता था कि कौन ट्रायल कर रहा है, और क्या उसकी आइडेंटिटी नहीं सामने आती थी, और तभी वहां पे माफिया का सफाया हुआ। क्या इस किस्म की लेजिस्लेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए? टेररिज्म केसेस में ये जो ब्लास्फेमी के केसेस होते हैं, हमने तो देखा है जिस जज ने यहाँ ब्लास्फेमी केस में भी फैसला दिया है, वो मुल्ज़म यहीं फिरता रहा है, वो जज को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा खानदान लेके अपने,
اور ٹیررزم میں بھی یہی حال ہے. مالک اس میں آپ کا کوئی لمبا جواب دوں گا ہی نہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہونی چاہیے. دیکھیں لمیٹڈ سیکریسی اور اوپن ٹرائل جو ہے نا نارمل سرکمسٹانسز میں اگینسٹ دا نارمل کرائمز یا نارمل وائلیشن آف رائٹس وہ دنیا میں ڈیموکریٹک نارمز کے تحت ہوتی ہیں. جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں انہوں نے بھی لمیٹڈ سیکریسی اور اوپن ٹرائل میں فرق رکھا ہے اور پیٹرن یہی آیا ہے. بعض اوقات تو لمیٹڈ سیکریسی میں انہوں نے ڈیفینڈنٹ کو بھی ایویڈنس نہیں دکھائی ہے, صرف جج صاحب کو دکھائی ہے. ہم نے بی وائی سی کے اگینسٹ ایک کنوکشن آئی, ملک میں بھی کئی آوازیں ان کے حق میں اٹھی اور بین الاقوامی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی بڑی آوازیں اٹھائیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہمیں سامنا کس چیز کا ہے. ہمیں سوسائڈ بامبنگ کا سامنا ہے, ہمیں اسیسینیشن کا سامنا ہے, ہمارے ہاں ٹرین اغوا ہوتی ہیں, ہمارے ہاں بسوں سے لوگوں کو اتار کے شہید کیا جاتا ہے. ان سرکمسٹانسز کو کمپلیٹ ڈائیورس کر کے ایسے دیکھا جا رہا ہے جیسے ہم ویسٹ منسٹر میں کوئی موبائل کی نہیں, لیکن اس لیے ہے نا یہاں پہ ابیوز بھی تو کاکر صاحب بہت ہوتا ہے نا. میں تو کہتا ہوں آپ صرف پروسیڈنگز اگر آپ سیکرٹ رکھنی ہے رکھیں تو ایویڈنس تمام ہونی چاہیے, تمام ریکارڈ ہونا چاہیے کہ یہ بھی نہ ہو کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ جس کا مرضی اٹھائیں اور سیکرٹ ٹرائل کریں اور ٹھوک دیں. وہ بھی تو ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا نا, کھلی چھٹی تو نہیں ہو سکتی. مالک صاحب ایک آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اور آپ اسلام آباد میں اس وقت, آپ پولیٹیکل ڈائسنٹ کے کانٹیسٹ میں پریزیوملی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں پولیٹیکل ڈائسنٹ میں اور ٹیررزم میں ایک بیسک تفریق رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے. کیا ٹی ٹی پی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پی 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 کے ایکٹیوسٹ کو ہم ایک جیسا دیکھیں گے؟ کیا داعش کو اور پی ٹی آئی کو ہم ایک جیسا دیکھیں گے اور ان کو ایک جیسا ٹریٹ کریں گے؟ کیا بی ایل اے, بی ایل ایف کو اور پی ٹی آئی کو ایک جیسا ٹریٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی نو. اگر ہم کریں گے اسی کنفیوژن میں ہم رہیں گے. آپ کو میں جو عرض کر رہا تھا, جو بلینکٹ قسم کی اس سیٹل ڈیموکریسی میں یہ ایگزامپل موجود ہے کہ انہوں نے دی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی اور جوڈیشل پارز اسی قسم کی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اسپین نے کیا ہے, کینیڈا نے کیا ہے, یو ایس نے کیا ہے, یو کے نے کیا ہے. یہ پاکستان کی, سری لنکا کی, افغانستان کی ایگزامپل میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں. ان تمام ممالک نے کیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کے اکاؤنٹ پہ پچھلے 30 سال سے چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو اس وقت ون آف دا ورسٹ ہٹ کنٹری ان کانٹیکسٹ آف ٹیررزم. انکاؤنٹر کوئی ہوتا ہے وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں, جوڈیشل پاس اسپیشل سرکمسٹانسز میں دینی ہوتی ہے, اس کو ہم کنٹروورشل بنانے کی ایک بات بتائیں, ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, ایک عام ایم پی ایم اے نے جا رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ 13 10 5 گاڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہم ایک جج کو دیکھ رہے ہیں, وہ جا رہا ہے بلوچستان میں خطرناک 3 علاقے میں جا رہا ہے جہاں بڑے ایشوز ہیں, اور وہ ایک سٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ایک گن مین بیٹھا ہوا ہے. یہ اس قسم کا تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں مالک, میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایم پی اے, ایم این اے, میں سینیٹر, اگر ہم پولیٹیکل کلاس اس طرح کا پولیٹیکل کلچر خود انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور اسی پولیٹیکل کلچر کے لیے ہم نے سو کالڈ سویلین سپریمیسی کی لڑائی لڑی ہوئی ہے, اس کے لیے بھی میں اور آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو پھر بالآخر یہ جو اسٹیٹ اپریٹس جس کا آپ نے بالکل رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے, چاہے وہ ڈی پی او ہے, چاہے وہ کمانڈنٹ ہے ایف سی کا, چاہے وہ جج ہے, جنہوں نے لا کو انفورس کر لی, ان کے لیے کتنا ریسورس ہونا چاہیے, کیسا ریسورس ہونا چاہیے, اس پہ بڑی سنجیدہ میرے خیال میں پہلے ہی فیصلے ہو جانے چاہیے تھے. نہیں ہوئے تو اب کم سے کم یہ بحث ہو جائے اور اس کو سیٹل کریں ہم. ٹھیک ہے کار صاحب, بہت شکریہ. بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں, ایک عجیب تماشا ہی لگا ہوا ہے. اگر ہم تقریریں سنیں پی ایم ایل این کی لیڈرز کی, پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی, تو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ازلی ابدی اور کیا نظریاتی اختلاف ہیں, سب کچھ ہے. وہاں پاور پالیٹکس ہو رہی ہے کہ وہاں پاپولر پالیٹکس ہو رہی ہے, کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے. بیکاز اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت پاور سٹرکچر ہے اس میں دونوں پارٹیز بڑی خوش ہیں. اگر پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر ہیں تو صدر پیپلز پارٹی کے ہیں, ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے لیکن وہاں گورنر پی ایم ایل این کا ہے, ان کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ جو گورنر ہے وہ جناب پیپلز پارٹی کا لگا ہوا ہے. گلگت بلتستان کے اندر اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن رہی ہے تو طے ہو کے بڑے پیارے طریقے سے لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا طے ہو گیا, اور یہ بھی طے ہو گیا کہ مل کے گورنمنٹ کو ہم چلانے دیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ڈالیں گے. بلوچستان کے اندر بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ جو پاور کوئیژن میں شاید جو ہم سن رہے ہیں اسلام آباد میں کہ اب پاور بیلنس اور بھی ہو جائے گا, اور شاید یہاں پہ مسلم لیگ کی اب باری آ جائے گی, کچھ اس وقت تو پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں.
لیکن سیریسلی جو ان کی باتیں سنیں اور جو یہ ہر چیز میں ویسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. 26ویں امینڈمنٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ میں ووٹ ڈال دیتے ہیں. 27ویں امینڈمنٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ میں ووٹ ڈال دیتے ہیں. نئی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے, اس پہ بھی ایگری کر لیتے ہیں. تمام باقی چیزوں پہ طے کر لیتے ہیں. کیا یہ صرف پاور کی گیم ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اس پہ تھوڑا سا ماضی میں بھی جاؤں گا. لگتا یہ ہے کہ جو باتیں پہلے سینئر جنریشن کرتی تھی, اب انہی کی ینگر جنریشن اسی کو ایک نئی پیکیجنگ میں آ رہی ہے. پہلے میں گیسٹ انٹروڈیوس کروا دوں. میں اختیار ولی صاحب ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو دا پی ایم آن انفارمیشن فار کے پی کے افیئرس. پی ایم الائنسنگ کا تعلق ہے. قمرزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ایڈوائزر ٹو پی ایم کشمیر افیئرس. کشمیر کو بہت زیادہ ڈیل کرتے رہے ہیں, انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پہلے ذرا یہ سن لیں کہ پہلے کیا بڑے بات کرتے تھے. یہ تو گھنٹوں کی ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے تھوڑا سا میں آپ کو ایک سیمپل سنانا چاہتا ہوں. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. جتنے شہباز کے نعرے ہیں, جتنے نے نعرے مارے تھے, کس حد تک کے بے ایمان ہیں. ان ہر قسم سے قوم کا حق لوٹا ہے. ہم ان سے قوم کا حق واپس لیں گے. زرداری صاحب, یہ $6 کروڑ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, ماں سوائے وہ جو ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے. پاکستان بنا ہے تب سے آج تک جتنا قرضہ لیا ہے, اس سے آپ نے اپنے 4.5 سال میں 3 گنا زیادہ قرضہ لے لیا ہے. یہ قرضہ کون اتارے گا؟ یا آپ کے بچے اتاریں گے جو یہاں رہتے ہی نہیں؟ زرداری صاحب, اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا. آپ ہماری خود مختاری بیچ رہے ہیں. آپ پاکستان کی سوورینٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ان ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ سے ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہو جائے تو پھر یہ مودی کا یار اور مودی مل کے جو کرنا چاہے وہ کرے. لوگ کئی کہتے ہیں جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب سے ملے ہوئے ہیں. اب ان کو کون سمجھائے؟ کون سمجھائے؟ آپ سمجھائیں گے ان کو؟ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ سے صلح نہیں ہو سکتی. آپ سے جنگ ہی رہے گی, جنگ رہے گی. سب چور اکٹھے ہوئے ہیں, سب اکٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد سیاستدان ان چوروں پہ انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس الیکشن میں ہم پنجاب لیں گے, پورا پنجاب لیں گے. پنجاب کو ہم جس طرح بنائیں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ بنتا ہے اس طرح. محترم زرداری صاحب, ہم نے آپ کو کتنا اچھا ایجنڈا دیا تھا کہ آؤ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. محترمہ نے دستخط کیے تھے. خدا کے لیے محترمہ کے دستخطوں کو لاج رکھ لی ہوتی. بی بی صاحبہ نے آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس میں ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. کریں آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. بتائیں ہم سے ضیاء الحق کے دنوں سے آپ نے کیا کیا نہیں کیا, کیا ہوا. ہم بھی بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا, کیا نہیں ہوا. یہ تو بڑے تھے. اب ذرا لیٹسٹ سن لیجئے کہ مریم بی بی نے کیا کہا اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا. موٹر ویز کا جال ہو یا وہ ایکسپریس ویز کا جال ہو یا وہ سڑکوں کا جال ہو, اس پہ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر. آپ کا انفراسٹرکچر اب موٹر وے شوٹر وے نہیں رہا. آپ کا انفراسٹرکچر وہ براڈ بینڈ ہے, وہ بینڈ ویتھ ہے, وہ ہائی اسپیڈ کنیکٹیوٹی ہے. آپ کو دنیا سے جوڑتی. کسی کی عقل پہ میں ماتم کروں, رہوں یا کیا کروں. باپ کو اگر سڑک اویلیبل نہیں ہوگی تو جو آپ نے اپنی پروڈیوس لے کے جانی وہ آپ کیسے لے کے جاؤ؟ جہاں سڑک بنتی ہے وہاں ترقی آتی ہے. پاکستان بھر کے کسانوں کا معاشی قتل ہو اور میں اس معاشی قتل کے ساتھ یہ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. ان کا ہر منصوبہ کسان دشمن. پنجاب پہ بات کرو گے, مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں. پنجابیوں کو ریلیف ملے تو دوسروں کو اس پر کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ نیا کنال نامنظور ہے. پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے ساتھ کھڑی نہیں. پنجاب اگر اپنے حق کا, اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے. صوبہ پنجاب میں جہاں پر نواز شریف کی حکومت ہے, صوبہ پنجاب کی حدود ختم ہوئی تو سڑک بھی ختم ہو گئی, صفائی بھی ختم ہو گئی, ترقی بھی ختم ہو گئی. 3 دفعہ حکومت رہ چکا ہے. اگر کوئی سڑک بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے. دودھ اور شہد کے نہریں اور پھر پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں. اگر کشمیر میں نواز شریف کی حکومت ہوتی تو یہ مسائل کشمیر کو کبھی درپیش نہ آتے. سے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا ہے, نہ چاچا وزیر اعظم ہے. کہتے ہیں کہ پنجاب کے سڑکیں, یہ سمجھتے ہیں کہ رائیونٹ ہی پنجاب ہے.
یہ وہ فلم ہے جو ہر الیکشن پہ چلتی ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک ویڈیو نکلی ہے جس میں وہ کشمیر میں بیٹھے پارٹی کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے تو رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے. سنیے ذرا. یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے، صرف کرپشن ہے. اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے. سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں کوئی انہیں جو شرم و حیا بھی نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ فخر کرتے ہیں. تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے بہکاوے میں نہ آئیں. کوئی شرم و حیا نہیں. 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہ دبئی میں لگا دیا ہے اور ڈھٹائی سے کرپشن کرتے ہیں. ان کو کسی قسم کا اس میں حجاب بھی نہیں ہے. کارا صاحب، یہ آپ لوگ کیسے ایلائز ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہم لوگ ہی بیوقوف بنیں گے؟ یہ نہ مجھے کہیے گا یار الیکشن میں ایسے ہوتا ہے، ایسی باتیں جذبات ہوتی ہیں. یہ تو اسپیسیفک چارجز لگ رہے ہیں. یہ سیریسلی یہ کیا پالیٹکس ہے؟ مالک صاحب، گزارش یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے عوامی کہ ہم مغلظات کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھی اور بہتر گفتگو ہمیں اچھی نہیں لگتی. آپ کے پروگرام میں اگر کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے، ہم ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑیں اور غلط طریقے سے الزامات نہ لگائیں، یعنی گرما گرمی نہ ہو، تو آپ کے پروگرام کی ریٹنگ نہیں آتی. اسی طرح اللہ حاضر کیا ایک لمبی بات ہے، میں صرف مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بدقسمتی کا داغ ہے کہ ہم جب اپنے سیاسی ماحول میں جاتے ہیں تو گفتگو کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہی یہ تھا کہ ہم نے سماج کو تقسیم کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے پیپلز پارٹی کے ہیں صرف وہی پاکستان کے مخلص ہیں، باقی سارے دشمن ہیں. اور میں نے ثابت کرنا ہے، اور میرے مخالف مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا باقی جماعتیں، انہوں نے میرے لیے ثابت کرنا ہے. یہ ایک مروجہ رواج ہے. آپ کے ہاں بھی بہت سارے صحافی ہیں جو ایک گروپ یا دوسرے گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کبھی سچ نہیں کہہ رہے ہوتے، کیونکہ انہوں نے اپنی پارشلٹی رکھنی ہے. ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ماضی میں جو بہت زیادہ ایکسٹریم تلخی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ ہاتھ ملانے سے چلے گئے، لوگ بات کرنے سے دور ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ملک کا سیاسی ماحول مقدر ہوا، خراب ہوا. اور سیاسی ماحول کے خراب ہونے سے اوورآل عمومی فضا بھی خراب ہوئی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ سارا ماضی کا سبق سیکھا اور پھر وہ میاں صاحب کے پاس COD لے کے گئیں، آئیڈیا لے کے گئیں. میاں صاحب کو بھی لیسن مل چکا تھا، بی بی کو بھی لیسن مل چکا تھا. انہوں نے COD کیا اور وہاں سے ایک بہتری کی فضا چلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ ایشوز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کچھ پہ ایشوز پہ اکٹھے نہیں ہوتے، تو آپ مجھے یاد کراتے ہیں کہ میرے والد نے، میرے دادا نے یا میری جماعت کے فلاں بڑے نے. کارا صاحب بصد احترام ہمارے پہ نہ ڈالیں. ہم تو نہیں سن لیں میری بات. میں نے آپ کو مالک صاحب اس طرح نہیں نا سر غلط سن لو نا، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن آپ ایسے بات کر رہے ہیں. سن تو لیں میرا سوال، سن لیں، پھر آپ ہی جواب دیجیے گا. پہلے سوال کا مالک جواب دوں گا تو نہیں، میں 15 منٹ تو صرف اس بات کی ہسٹری پہ نہیں جا سکتا نا. I have to see the time of the show also. میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. نہیں سر، آپ اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ میری بات سن لیں پہلے مہربانی سے. میں بھی سن رہا ہوں. مالک صاحب میری گزارش سنیں. آپ نے ہمارے خلاف پورا انٹرو دونوں جماعتوں کے خلاف کھڑا کیا، ہماری قیادتوں کے خلاف کھڑا کیا، ماضی کا آج کا. اگر میں اس کو ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا تو میں آپ کا صرف مقدمہ سننے تو نہیں بیٹھا نا. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسالہ ڈالنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. ہم مسالہ ڈالنے کے لیے باتیں نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ کی حرمت ہوتی ہے، اب جو بھی کوئی لیڈر بات کرے گا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان الفاظ کی. اگر آج رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان ہم نے چلایا ہے، انہوں نے ہمارے کہنے پہ نہیں بیان دیا، انہوں نے بڑا سیریس الزام لگایا ہے کہ 2.5 سے 3 ہزار ارب کی چوری ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لے کے گئی ہے. محمد مالک اپنے پروگرام میں یہ بات کتنی دفعہ کہیں گے؟ رانا ثناءاللہ نے 1 دفعہ کہا، آپ 4 دفعہ کہہ بیٹھے ہو، 14 دفعہ کہنا ہے کیا؟ یہ کیا بات کریں؟ کیا ذکر ہی نہ کریں؟ ہم ڈسکس ہی نہ کریں؟ آپ لوگ جو مرضی پبلکلی کہیں ہم اس کو اگنور کر دیں. کیا رانا ثناءاللہ صاحب کے اس بیان کے اوپر صرف پیپلز پارٹی کو چارج شیٹ کرنا ہے؟
مجھے بات تو کرنے دو. آپ نے سوال کر دیا, پیپلز پارٹی کو چارج شیٹ کر دیا, یہ 2000 ارب کی بات آ گئی, میں جواب تو دے رہا ہوں نا. چلیں دے, اس پہ آئے نا, پوری تاریخ تو نہیں ہم کر سکتے ابھی. بتائیے پوری تاریخ کیوں بیان کی, پہلے کیوں میرے خلاف مقدمہ کھڑا کیا؟ کیونکہ ہم نے وہ تاریخ ٹوٹل رد ہوتے ہوئے دیکھی, ہمیں نظر آ رہا ہے کسی نے کچھ سیکھا نہیں ہے. وہی باتیں ہو رہی ہیں, بار بار وہی باتیں ہو رہی ہیں. اگر آپ نے رد ہوتے دیکھی تو میں اس کا پازیٹو پہلو آپ کو دکھاؤں گا نا. ہاں بتائیں. جس طرح آپ سوال کریں گے اسی طرح میں جواب دوں گا. چھوڑیں اس بات کو, ہم آپس میں بحث کر کے پھر وقت ضائع کر رہے ہیں. عرض یہ ہے, میں سمپل کہہ دیتا ہوں, ہم نے ماضی میں غلطیاں کی اور ہمارے رویے اچانک ٹھیک نہیں ہو گئے. ہاں اس میں اتنی بہتری آ گئی ہے کہ دنیا بھر کے لوگ, دنیا بھر کی جمہوریتوں میں, ہندوستان ہو, بنگلہ دیش ہو, باقی ملک ہو, یورپ کی مثال آپ نہ دیجئے, یورپ ایک اور جہان ہے, وہاں کی سوسائٹی اور ہے, وہاں پہ بھی ایک دوسرے پہ الزام لگتے ہیں, مخالفت میں بولتے ہیں, تلخ ہوتے ہیں, لیکن ضرورت پڑتی ہے تو آپس میں اتحاد و اتفاق بھی کرتے ہیں, الیکشن اپنا اپنا لڑتے ہیں. اگر آپ کا خیال ہو کہ ہمیں ماضی میں کھڑے ہو کے وہی تیر و تفنگ لے کے ایک دوسرے کا گلے کاٹنے چاہیے یا اسی لہجے میں باتیں کرنی چاہیے, تو پھر آپ بتا دیجئے, یہ آپ کا خواب ہو سکتا ہے. میں اس میں آتا ہوں, میں ذرا اگر آج بھی ہمارے طرف سے اختیار ولی صاحب کو بھی میں شامل گفتگو کر لوں. دوسری بات کہہ رہا صاحب, وہاں اگر جہاں پہ مجھے ایک ایگزامپل دکھا دیں امریکہ یا برٹن میں, جہاں پہ پارٹی لیڈران نے ایک دوسرے پہ کرپشن کے سیریس الزام لگائے ہوں اور پھر اکٹھے بیٹھے ہوں, وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے. نہ امریکہ ہو, نہ یورپ ہو, نہ انگلینڈ ہو, تم پاکستان ہو. پاکستان آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا نا. ولی صاحب یہ بتائیں, آپ آج ثناءاللہ صاحب نے, رانا صاحب نے اتنا سٹرونگ بیان دے دیا, باقی تو بیان جو تھے ایک دوسرے کو پڑھ ہی رہے تھے, ہو رہے تھے. اگر یہ اتنے برے ہیں, اتنے کرپٹ ہیں, تو کیوں آپ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ بھی تو منافقت کرتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. نہیں منافقت, اور میں اس لاجک کو نہیں مانتا کہ وہ یورپ ہے, یہ پاکستان ہے, یہ لاجک نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, میں آتا ہوں آپ کے ساتھ, مجھے ولی صاحب کو ہی بولنے دیں. تاڑے کو آ جاؤں گا تو اسے جواب دے دینا. میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں, یہ میرا رائٹ ہے. I don't have to agree to you. کرنے کا رائٹ ہے. ہاں بولیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے. قومی مسائل پر, قومی مشکلات پر, نوبل کازز پر اکٹھے ہونے کی اتنی ہم نے جگہ چھوڑی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بالکل جس طرح کرپشن سیکنڈری ایشو آپ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ایک بندے پہ اٹھ کے آپ الزام لگا دیں. میرے سوال سن لیں آپ, کہ ایک بندے پہ اٹھ کے پارٹی پہ الزام لگا دیں کہ اس کے لیڈر نے 3000 ارب چوری کیا ہوا ہے, مگر ٹھیک ہے اس کو سائٹ پہ کر دیں, ہم باقی معاملات پہ اگری کریں. پھر تو سمجھ آتی نا ہمارا کیوں بیڑا گرک ہوا ہے. میں آتا ہوں اس بات پہ. سارے حالات ٹھیک نہیں ہوئے, لیکن کافی حد تک اتنی رواداری پیدا ہو گئی ہے کہ جب قومی مسائل آتے ہیں تو ہم کم از کم ایک میز پر بیٹھنے کی ہم نے گنجائش پیدا کر لی. مثلا جہاں تک چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بہت ساری چیزیں درست ہو گئی. ساری آپ کی پاور پالیٹکس کی ڈیسیژنز میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کون سے مسئلے پہ دوسرے پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ یا ان مسئلوں پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں جس پہ فوج آپ کو کہتی ہے, اس وقت آپ کی جان نکلتی ہے, آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پاکستان پر حملے ہوتے ہیں, ہم اکٹھے ہوتے ہیں. دہشت گردی کا مسئلہ آتا ہے, ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اکانومی پر ضرب لگتی ہے, ہم اکٹھے ہوتے ہیں. وہ پالیسی میکنگ ہماری, وہ تو اسے اسٹیبلشمنٹ آپ کو کھینچتی ہے نا, اس پہ نہ کنٹروورسی کیجئے گا, اس لیے آپ صحیح لائن پہ آ جاتے ہیں. کھینچنے کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اتنی سنجیدگی اور رواداری موجود ہے, اور یہ اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اگر بیچ میں ایک یہ نہ آواز لگتی نا کہ ایک موقع خان کو دینا چاہیے جنہوں نے سب کچھ برباد کر دیا. جب تک جہاں تک کشمیر الیکشن میں لہجوں کی بات ہے تو معذرت کے ساتھ میں قاہرہ صاحب کی ساری باتوں کے ساتھ اختلاف تو نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بلاول صاحب نے پہل کی ہے لہجہ خراب کرنے میں. بلاول صاحب نے تھوڑا سا وہ پٹری سے اتر گئے, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا اترتے ہیں تو دوسرا پھر اس سے زیادہ اترتا ہے, پھر الزام بھی لگتا رہتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنا منشور دیں, آپ اپنا پروگرام دیں, آپ کا مخالف کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے یہ پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. مریم کی تقریر پہلے ہوئی تھی, لیکن پاکستان میں نہیں, اس سے پہلے بلاول صاحب کر چکے تھے, لیکن پاکستان میں تب تک آپ کی تقریر اور آپ کی باتوں کا مزہ نہیں آتا جب تک آپ اپنے منشور سے زیادہ دوسرے کے خلاف بولے نہیں. جب آپ اس طرح کی بات نہیں کریں گے آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے. میرا تو خیال تھا کہ لیڈر جو ہیں
وہ قوم کا مزاج بناتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں, پیپلز پارٹی جو لیڈرز ہیں, یہ تو قوم کا مزاج دے کے اس کے مطابق اپنے بیانات بناتے ہیں. آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لیڈر ان کو سمجھائے اور عقل کی بات کرے, وہ دیکھتا ہے کہ جو چورن لوگ زیادہ بکتا ہے وہ چورن بیچنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب ہمارے میاں نواز شریف صاحب کا جو بھی جلسہ ہوا ہے پرسوں, اس میں ایک بندہ سٹیج پر اس نے آنے کی کوشش کی, اس نے کہا میں نعرہ لگاتا ہوں. نعرہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, نعرہ تھا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف. اس کو منع کر دیا گیا, باقاعدہ کلیئر کر. چلیں اب جو نہیں ہوا وہ آپ کہہ دیں, آپ مجھے کل کہہ دیں کہ یہ ہونے والا تھا, ہم نے روک لیا. میں اس کی پابندی کرتا ہوں کہ نواز شریف نے وہاں پر کسی کے خلاف بات نہیں کی. یعنی آپ سارے اچھے ہیں, یہ صرف سیاسی باتیں ہیں. نواز شریف نے وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کی ترقی کی بات کی. آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے آپ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ صرف لوگ مجبور کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایسی باتیں کرنے. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں کشمیر آلریڈی بہت سینسیٹیو ایریا ہے جو پاکستان کی شہرگ ہے, اس میں اس وقت حالات بڑے انتہائی سنگین ہیں. تو ایسے پھر بات کر لیں گے. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین میں یہاں بات اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے پہ آج نئی چیز ایک نکلی ہے سامنے. میرا خیال تھا کہ لیڈران قوم کا مزاج بناتے ہیں, لیڈران قوم کو لیڈ کرتے ہیں. اختیار ولی صاحب کی بات سنی, قمر زمان قائرہ صاحب کی بات سنی تو پتہ یہ لگا کہ یہ لیڈران تو ایکچولی آپ کی میری وجہ سے خراب ہوئے ہوئے. ہم ان کی وجہ سے خراب نہیں ہوئے ہوئے, کیونکہ ہم بیہودہ بات سننا چاہتے ہیں, ہم الزام تراشی سننا چاہتے ہیں, تو بیچارے مجبور ہیں. بعض اس کے علاوہ ان کی بھی بات ہمیں مزہ نہیں آتا. ہمارے مزے تو لیڈران کے ہیں, لیکن یہ الزام بھی اب ہمارے بھی ڈل رہا ہے. اینی وے بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. اب بات کرتے ہیں ایران کی. کافی تیزی سے حالات وہاں بگڑ رہے ہیں. اگر آپ امریکیوں کو دیکھیں تو بڑی میسو نمبر میں وہ اپنے ایمونیشن بڑھا رہے ہیں, نئے جہاز کے آگے ہیں, اسکواڈرن فورسز آ گئی ہیں. جرمنی کے اندر جن کا ہاسپٹل ہے اس میں 150 سے زیادہ میڈکس آ گئے ہیں جہاں پہ یہ مین اپنے انجرڈ کو لے کے جاتے ہیں. تو سٹاک پائل میں اضافہ ہے, ایک بڑی جنگ کی تیاری لگتی ہے. جہاں تک باب المندب ہے وہاں بھی حالات کافی سیریس ہوتے جا رہے ہیں. ہوتیز نے 2 سعودی شپس کو سٹرائک کیا. اس کے بعد پھر بیان آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کہ اگر یہ کوئی شپ پہ اگر یہ ایران ہٹ کرے گا ہرمز میں تو ہم برج اڑائیں گے یا ہم پاور سٹیشن اڑائیں گے, اور اگر ہوتیوں نے کچھ کیا تو اس کا الزام بھی ہم ایران پہ ڈالیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بڑے حملے کا. پھر انہوں نے نیوکلیئر سائٹ کا اس کا بھی بات کر دی کہ اس کو ہم ہٹ کریں گے, جس کا شوشہ کچھ دن پہلے یہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ جی وہاں پہ سینٹریفیوگز وہاں پہ لے گئے. ایوری بڈی از تھنکنگ کہ یہ حالات بدتر ہو سکتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے بات کی ہے سعودی ولی عہد سے بھی, ان سے ہی بات ہوئی ہوتی والے ایشو پہ, تمام ایشوز پہ. لیکن سوال یہ اٹھ رہا کہ اب بات کہاں جائے گی. بہت زیادہ ریٹرک میں تیزی آ گئی ہے. راکچی صاحب نے کہا ہماری ڈاکٹرین ہے آئے فار این آئے, آنکھ کے بدلے آنکھ. مارکو روبیو نے جواب دیا ہم آنکھ کے بدلے سر لیں گے. سو یو نو اٹس لائک, بٹ سوال یہ ہے کہ ایک چیز تو طے ہو گئی, ایران طاقت کے بل پر اس کو بند نہیں کر سکتا ہرمز کو ہمیشہ کے لیے, اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امریکہ طاقت کے بل پر اس کو کھلوا نہیں سکتا. خطرہ ہے کہ خطے میں جنگ پھیل جائے گی, اور پھر یہ ویئر ڈو تھنگس اسٹاپ. 2 ہی سوال ہیں کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, بیکاز روز کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب, چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ, سینیٹر تھے اور یہ سینٹ کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی تھی اس کو ہیڈ بھی کرتے تھے. شاہ جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, پلیجر ٹو بی بیک اگین. سر سمپل سوال اب تک نظر آ گیا, واٹ ڈو دے وانٹ. وہ چاہتا ہے امریکہ چھوڑ کے, ایران چاہتا ہے امریکہ یہاں سے ڈوڈے ختم کرے چلا جائے اور ہم یہاں پہ ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ جی ایران گھٹوں کے بل آ جائے اور منتیں کرے خدا کا واسطہ ساری جان چھڈو, ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں سب کچھ. یہ تھا واٹ دے وانٹ. سوال ہے واٹ ڈو دے ڈونٹ وانٹ. خواہشات اور چاہت ایک طرف کر دیں اور زمینی حقائق ایک طرف کر دیں. واٹ ڈو دے ناٹ وانٹ. ایک تو دونوں سائڈس میرے ویو کے مطابق دے ڈو ناٹ وانٹ اے فل فریش وار. ٹھیک ہے, مکمل جنگ. اس لیے کیونکہ نہ مکمل فوجی شکست ایران دے سکتا ہے امریکہ کو, نہ مکمل فوجی شکست امریکہ دے سکتا ہے ایران کو. ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, 13,000 دفعہ انہوں نے بونگی میں کی, کچھ نہیں ہوا. تو یہ اب ریٹرک کو ایک طرف چھوڑ دیں
اور میرے خیال میں بڑی کیلیبریٹڈ ایسکلیشن ہو رہی ہے. اٹس ناٹ وائلڈ, اٹس ترکی ابھی تک ذرا مطلب تھوڑی کنٹرول ہے, ہاتھ روک کے وہ بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے. تھوڑا سا میرے خیال میں ایرانیوں کو چاہیے تھا کہ ذرا سعودیز, عمانیز اور قطریز پر ہاتھ والا رکھتے, کیونکہ ان تینوں نے دے اسٹک دی نیک آؤٹ ود ٹرمپ کہ یار جنگ بند کرو. اس لیے بھی تو نہیں ہو سکتا کہ یہی جو دو کم از کم قطری اور سعودیز یہی سب سے زیادہ انفلوئنس بھی ایگزرٹ کر سکتے ہیں ٹرمپ کے اوپر کہ آپ اپنا کنٹرول میں رہو. کیا could that be a reason? But you see, in the process you are alienating the leadership, and after all ان کی بومبنگ تو ہو رہی ہے نا ایران, تو وہ ایران is treating them the same way they're treating the UAE and Bahrain and Kuwait. فرق تو نہیں ہے نا. وہ ان کو تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے ایران کا ساتھ دیا ڈی فیکٹو کہ جنگ نہ بڑھائیں, ہاتھ والا رکھیں. ٹرمپ کو بھی مشورہ یہ دیا, میڈییٹ بھی کیا. تو دوست جو دشمن ہیں یا آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ایلینیٹ. ہاں, ابھی آج ایلینیٹ کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی کراؤن پرنس کو. کل بڑی خبریں چلی گئی جی وہ نیوکلیئر ڈیل ہو جائے گی, بڑا آج کہہ دیا بھائی اگر ابراہیم اکارڈ میں آؤ گے تو ہے ورنہ نہیں, ٹوٹلی سبجیکٹ ٹو دیم. یہی گلا ایرانیوں کو ہے کہ 14 پوائنٹ ایگریمنٹ کے اوپر اسٹیٹ آف ہارمز کا 0.5 اور 0.5 ہے جس پہ مینجمنٹ کا ہے, اس میں ساری بات ہو چکی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک نیا کورس ڈیولپ ہوا ہے, وہ وائلیٹ کیا انہوں نے. اب سعودیز کو انہوں نے کمٹمنٹ دی, اور بہت بڑی کل ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جو نیوکلیئر ڈیل والی, اور اس میں انہوں نے قابو کرنے کی کوشش کی. لیکن آج جو لگتا ہے کہ دا امپائر اسٹرائک بیک, امپائر میننگ دا اسرائیل لابی, کے پاس کیا اب آپشن رہ بھی گیا ہے اس پبلک شرط کے بعد کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے؟ یہ تو پھر گھٹنے ٹیکنے والی بات ہے نا ان کی. اگر سعودیز یہ ایکسیپٹ کر گئے تو آئی تھنک دا سعودی کلیم ٹو مورل لیڈرشپ ان دا مسلم ورلڈ ول کلیپس, کیونکہ یہ کور ایشو تو پیلسٹائن ہے نا, اور اسرائیل کا فتنہ تو اسرائیل ہے سارا کاز آف دا ہول ڈسپیوٹ. اگر یہ ٹرمپ کی بات وہ مان لیتے ہیں on the nuclear deal. In fact, nuclear deal ka aisa it's no big deal. They've got a bigger nuclear deal through a country called the Islamic Republic of Pakistan. اور بلکہ یہ نیوکلیئر ڈیل بھی پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے. ایم بی ایس نے کارڈز بڑے اچھے کھیلے. اس نے جب نیوکلیئر ڈیل نہیں ہو رہی تھی تو اس نے پاکستان سے ڈیل کر کے ڈیفنس ڈیل لاسٹ سپٹمبر سگنل کیا واشنگٹن کو, بچو وی ہیو گاٹ آپشنز, اسٹریٹجک آپشنز, وی ڈونٹ نیڈ یو گائز. لیکن یہ پبلکلی یہ ڈال اب یہ کر کے آئی تھنک ٹرمپ نے اپنی کریڈیبلٹی کافی حد تک متاثر کی ہے. اچھا, نیا ویریبل جو اس میں مشاہد بھائی آیا ہے وہ ہے ہوتیز والا, جو بڑا سیریس ہے. پاکستان کا بھی 36% آئل وہاں سے گزرتا ہے. اگر باب المندب میں چیزیں بلاک ہوتی ہیں, بڑھتا ہے, تو یہ تو پوری دنیا کو اور بھی مصیبت پڑ جائے گی. وہ کہتا ہے کہ ایرانیوں کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. از اٹ اے فیئر اسیسمنٹ امریکنوں کی؟ غلط ہے. دیکھیں جی, یہ جو پراکسیز کی ٹرم میں ہوتیوز کی لڑائی بڑی پرانی ہے. یمن کے جو وہ پرانے فائٹرز ہیں, یہ لڑنے والے انصار اللہ وغیرہ, یہ لڑنے والے لوگ ہیں. صنعاء پر قبضہ کیا ہے انہوں نے, اپنی خود فائٹنگ کی ہے. حماس کیا پراکسی ہونی ہے, وہ حماس کا اپنا ایک سلسلہ ہے. اور حزب اللہ بھی از اے پروڈکٹ آف دا ریزسٹنس اگینسٹ اسرائیل. اس کو پیدا ہوا تھا نا. سو دے آر آل لیبنیز. یہ پراکسیز کا بات کرنی غلط ہے. اینڈ دے آر آٹونومس پلیئرز آلسو. ہوتیز کا یہ ایک بڑا کلیئر ہے کہ وہی, آپ کو مالک صاحب یاد ہوگا کہ مارچ 2025 میں پچھلے سال ٹرمپ نے ایگریمنٹ کیا تھا ہوتیز کے ساتھ کہ ہم پر اٹیک نہ کرو. اینڈ دے ہیلپ ٹو دیٹ. 4 سال چل گیا, پورا سا چلا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہوتیز کو جو اب دہشت گرد کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں, پراکسی ہیں, ان کے ساتھ تو آپ کا معاہدہ ہوا تھا. اینڈ ہوتیز کیپٹ دیئر ورڈ. دے ڈڈ ناٹ اٹیک اینی امریکن شپ. بلکہ اسرائیل ناراض ہوا امریکہ سے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے تو معاہدہ کر دیا, ہمیں مار رہے ہیں ہوتیز, آپ کو نہیں مار رہے. سو یو نو دس از ان کا اپنا ہے سلسلہ. اینڈ آئی تھنک دے ہیو اے اولڈ پرابلم ود سعودی عربیہ. یمن سعودی عربیہ کا وہ پہلا کبھی چلتا رہا ہے, ٹرائبز بھی مکسڈ ہیں. تو کیا اس کو ٹرمپ ایک پریٹیکسٹ بنا کے بہانہ بنا سکتا ہے؟ ہاں, بہانہ تو بنا سکتا ہے, لیکن وہ what can he do? 13,000 اسٹرائکس انہوں نے کی تھی 38 ڈیز. ایک چیز بتائیں مجھے, ولی نصر نے پچھلے دنوں میں سن رہا تھا, اس نے بڑی مزدار بات کی. اس نے کہا دونوں سائڈ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے. امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے, یہ اتنے فائنینشیل پرابلم میں ایران کہ بڑی جلدی گھٹنے ٹیک دے گا جتنا ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. ایران کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے, کیونکہ جو دنیا میں گلوبل کرائسس پڑا ہے وہ آئل کا, امریکہ کے اندر بھی مہنگائی ہوئی ہوئی, سب کچھ ہوا ہوا ہے. مڈ ٹرم پولز بھی آ رہے ہیں, ان کے 18 بندے بھی مارے گئے ہیں, تو یہ زیادہ
اکتوبر نومبر سے آگے کھینچ نہیں سکتا ٹرمپ، اس کو اس سے پہلے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ یہ رکھ کے بیٹھے ہوئے. ایشو یہ ہے کہ ٹرمپ کو وائی از ہی پشنگ ود دس سمجھ نہیں آتی. پولز کہتے ہیں قوم خلاف ہے، ڈیموکریٹس 80% ہے، اس کے اپنی پارٹی کی جو ینگر پاپولیشن ہے اس کا تقریباً 60% جنگ کے خلاف ہے. ٹائم کی بات ہے، ٹائم از آن ایران سائڈ. ایران ہیز نو ڈیڈ لائن آف این الیکشن. ایران نے اپنا ٹرانزیشن کمپلیٹ کر اور وہ تو ویسے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اس پاس آپشن ہے ہی نہیں. دیر ڈو اور ڈائی ہے ان کے لیے تو ویری کلیئر، اینڈ دے ہیو شون کہ دے کین ڈو اٹ وداؤٹ ڈائنگ. تو اس کے لیے تو ہے کہ اگر یہ لوزز دا الیکشن اینڈ اف دا وار کنٹینیوز ہی ول نو وے ہی کین ون. کیوں کر رہا ہے پش اہیڈ؟ وائی از ہی گوئنگ؟ جو اس کے ایلائز ہیں وہ چاہتے ہیں جنگ ختم ہو، یورپ چاہتا ہے جنگ ختم ہو، ساری دنیا اس کے اپنے لوگ چاہتے ہیں جنگ ختم ہو. اسرائیلی لابی ایپسٹین فائلز بلیک میلنگ بائی دا جوئش لابی لیڈ بائی مسٹر نیتن یاہو، جو سب سے بڑا بدماش ہے، گینگسٹر ہے مڈل ایسٹ کا. ایز سمپل ایز دیٹ. اگر میں کہوں آپ کانسپریسی تھیوری دے رہے ہیں، would you be offended? Not at all. I'll quote the Vice President of United States of America, J.D. Vance, جو اس نے وہ جو جو روگن ہے وہ پوڈ کاسٹ اس کو کیا کہا تھا کہ یس ایپسٹین، میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا سب سے پہلے کہ ایپسٹین واز اے ممبر آف دا ڈیپ اسٹیٹ اینڈ ایپسٹین فائلز از ون آف دا کازز آف دا وار. یہ میں نے 6 مہینے پہلے بات ہو رہی تھی، اس کو بات ہو رہی تھی. تو اب وہ جے ڈی وینس جو ہے وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، you can call him a conspiracy theorist because he's saying the same thing which I'm saying. لیکن ایک بات بتائیں، جے ڈی وینس کا پچھلے دنوں بڑا ہائی پروفائل رول آیا، پھر اس نے اسرائیل پہ کھل کے بڑی تنقید کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ خاموش ہو گیا. سڈنلی مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ اب وہ بولنا شروع ہو گیا اور وہ کافی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. یہ سوئچنگ آف رولز، کیا پالیسی سوئچ نظر آ رہا ہے ٹرمپ کے اندر کہ اب جے ڈی وینس کو پش بیک کر دیا ہے کہ وہ زیادہ ریڈ لائنز کراس کر گیا تھا؟ سو اینڈ اف دیٹ از دا کیس، اس کا مطلب ہے ٹرمپ نے ذہن بنا لیا کہ میں ایک بڑی جنگ کروں گا، اس کے بعد فتح ڈکلیئر کر کے نکلوں گا. ٹرمپ از لائک آور لیڈرز آلسو، وی ہیو واٹ آئی کال دا فلیور آف دا منتھ. ان کے فیوریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں. پہلے کتنا مارجی ٹیلر گرین کتنی فیوریٹ تھی، وہ ٹلسی گبارڈ کتنی فیوریٹ تھی، ایسے ایسے فارغ کر کیا اس نے. تو ہی کیپس چینجنگ. بیسکلی جو ہے ان کی لائن میں چینج آیا ہے. دیٹ دا کمٹمنٹ دیٹ دے ہیڈ میڈ آن 17 جون، دا اسلام آباد MOU جس میں پاکستان نے سائن کیا ہے، ٹرمپ نے سائن کیا ہے، پریزیڈنٹ پزیشکیان نے سائن کیا ہے، اس سے وہ بیک آف کر رہا ہے. بیکاز ناؤ وہ اس کو جو کرٹیسزم آئی ہے اسرائیل سے کہ دس واز فیورنگ ایران مور، وچ از ٹرو آلسو. وہ جو ایران کے موڈ دا ونر کلیئرلی ان کو ہر چیز مل رہی تھی، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے تو انہوں نے سائن کیا. ہاں ایگزیکٹلی. سو وہ اب ہی وانٹس ٹو شو ٹو ہز نیریٹو ٹو ہز کنسٹیچوئنسی اور پلس ایگڈ آن بائی دا جوئش لابی کہ جناب نہیں میں نے بڑا اسٹرانگ کیا ہے. اب کتنا اب یہ کہ ہی کین ڈو مور ڈسٹرکشن ٹو ایران. بٹ ایران نے ابھی شو کر دی ہے کیپیسٹی ٹو ہٹ بیک، جس کا مقابلہ امریکہ نہیں کر سکا. ان کے بیسز کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کے ٹارگیٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کی کیجولٹیز بھی ایسا ایسا بڑھ رہی ہیں. ایران کین ٹیک دا پین، امریکہ کی ناٹ ٹیک دیٹ پین. یہ مجھے بتائیں، یہ بڑی کرٹیکل دورہ تھا ابھی جو انٹیریئر منسٹر کا تھا ایران کے، اور بڑے کروشل ٹائم پہ تھا، میسیجنگ ہو رہی ہے. تو اگر تو عراقچی آتے یا غالب آف صاحب دوبارہ آتے تو اس کا پرسیپشن اور تھا. ان کا آنا جو خود IRGC کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، سب کچھ رہا ہے، کیا اب وہاں پہ IRGC آپ کے خیال میں کھل کے اب لیڈ رول میں آ گئی ہے؟ پہلے بھی اسی کی ڈیسیژن کے بغیر تو کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا تھا، لیکن فار ہیم ٹو کم ٹو پاکستان انسٹیڈ آف غالب آف اور عراقچی، اس کی کچھ سگنیفیکنس ہے کہ آپ کے خیال میں نہیں ڈزنٹ میک اے ڈفرنس، وہ نہیں تو یہ آگے؟ نہیں سگنیفیکنس ہے. ہی از دا ریل میکوائے. یہ جو ایران کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اٹ از رہبر پلس IRGC. ٹھیک. دا ریسٹ آر سیکنڈری. وہ ہمارے طرح ہیں، وہ عہدیدار ہیں. تو ان کے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہوں گی وہ آپ کے خیال میں وہ اصل بات وہ ہوئی ہوگی. میں نے پچھلی گل کی ہے، دیٹ از دا ریئل تھنگ. واٹ ہی ٹاک ٹو دا GHQ, ٹو دا فیلڈ مارشل، دا ریئل تھنکنگ آف دا رہبر meaning Mujtaba Khamenei Saab and the IRGC leadership which is running Iran basically. Is Pakistan now coming toward a tightrope walk act آ رہا ہے؟ یہ ہوتیز کے اوپر آپ نے کہا خود ہسٹری سعودی عربیہ کی اپنی ہے ان کے ساتھ، پرانی ان کی لڑائی ہے سب کچھ. پاکستان نے کافی اسٹرانگلی ورڈڈ اس پہ پہلے بھی ہم دے چکے ہیں، جب آج کافی اسٹرانگ ہے. میں آج بھی ان کا دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر کا جو ٹویٹ ہے آفٹر ٹاکنگ ٹو محمد بن سلمان. کیا یہ کوئی ایسی پوزیشن میں پڑ سکتا ہے کہ اگر یہ ہوتیز کی بات بڑھی تو جو ہمارا ایک نیوٹرل آربیٹر کا رول ہے، میڈیٹر کا رول ہے،
کیا اس میں پاکستان کا جھکاؤ پھر زیادہ سعودی عرب ہمیں ویزیبل نہیں ہوگا؟ یہ ہوگا. ایک تو بات ہے کہ ہوتیز کا جو بھی ہو, پاکستان will not get involved in that because as they say we have no dog in the fight. یہ ان کی پرانی چیز چل رہی ہے, اور ہم اپنا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سنبھالے. ایگریمنٹ تو ہے نا سعودی عربیہ کے ساتھ. نہیں, وہ ایگریمنٹ میں ہم نے انووک نہیں کیا جب ہمیں افغانستان اٹیک کرتا ہے یا انڈیا اٹیک کرتا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. بڑے لوگ نے جو انہوں نے کر لیا. نہیں, سعودیز کے پاس بڑا ماشاءاللہ فوج ہے, پیسہ ہے, امریکہ سے معاہدہ بھی کیا ہے. وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ وہ ہوتیز کو مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کی مدد کریں گے, جس کے امکان بھی نہیں ہے جان, اور نہ ہمیں اس میں انوالو ہونا چاہیے اس کانفلکٹ میں. بیانات ٹھیک ہیں, بیانات تک ٹھیک ہے, وہ اصولی بات. لاسٹ کوشچن, جتنی تیزی آ گئی ہے بیانات میں, اتنی تیزی شاید پچھلے کبھی بھی نہیں آئے تھے. پھر 12واں 14 دن ہو گیا, کانسٹنٹ بامبنگز بھی ہو رہی ہیں, روز سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 1 2 4 ہفتوں کے اندر یہ دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں, یا ایک بڑا کانفلکٹ ہوگا اور پھر بیٹھیں گے؟ میرا خیال میں دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں, بیکاز دے بوتھ نو دا کانسیکوینسز, کہ نہ دونوں میں وہ صلاحیت نہیں کہ طویل فل فلیٹ جنگ جائے. اینڈ آفٹر دیز اٹیکس ڈو یو تھنک, پہلے دوحہ کا بھی نام آ رہا تھا, ڈو یو تھنک اسلام آباد ول بی دا لائکلی پلیس؟ اسلام آباد لائکلی پلیس ہوگا, کیونکہ دوحہ میں تو اٹیکس بھی ہو چکے ہیں. بٹ یہ ہے مالک صاحب, نو وار نو پیس سچویشن ول کنٹینیو. لاسٹنگ پیس مجھے نظر نہیں آ رہا جب تک نیتن یاہو پاور میں ہے. وہ تو اکتوبر تک تو ہے. ہاں آپ دیکھیں نا, لیکن اکتوبر کے بعد ایک اور الیکشن بھی آ رہا ہے, مڈ ٹرم. So you know this is the کہتے ہیں نا فال جو پیریڈ ہے, اگست سپٹمبر اکتوبر. تو ایرانیز آر آلسو وائنگ فار دیٹ, کہ ٹھیک ہے کہ اتنا جتنا وہ مار رہے ہیں اس کا امپیکٹ اوپینین پولز اور گیس پرائسز میں امریکہ میں. کچھ ہم باتیں سن رہے ہیں سر, اسپارٹنگ شاٹ, کچھ باتیں سن رہے ہیں کہ شاید آنے والے کچھ دنوں میں شاید ہماری کوئی بہت اہم شخصیت ایران جائے. اگر کوئی ایسا ہوتا ہے, would that be a positive meaningful development, یا وہ ایک بہت بڑے کرائسس کو سگنیفائی کرے گا؟ I think it will be a positive development because we are the only channel right now between Tehran and Washington. کیونکہ پہلے وہ شخصیت امریکہ جا رہی ہے اگلے ماہ. ٹھیک ہے, تو وہ گڈ ایشو, دو ہی پروٹیگنسٹ نا, واشنگٹن اینڈ تہران. تو اگر وہاں سے ادھر چلے گئے وہ بھی اچھا ہے, یا ادھر سے وہاں چلے گئے, کیونکہ لڑائی تو ان دونوں میں ہے, اور ہم وی آر دا برج. تو ہم ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں, اٹس اے گڈ نیوز. ہم اسی پازیٹیو نوٹ پہ کرتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ ریجنل اس کا پھیلنے کا خطرہ کم ہے؟ آئی تھنک ڈیفیوز ہو جائے گا, کیونکہ یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ. ایک وقت ہوا جی ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. I think it makes a lot of sense, کیونکہ آپشن نہیں ہے, war is not an option. اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وہ ان کو نہیں ختم کر سکتے, وہ ان کو نہیں. اور میں بار بار سناتا ہوں, ریچرڈ نکسن نے ایک باری, ہنری کسنجر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا, اس نے کہا جب اے سیمیٹرک وار ہوتی ہے اور اگر بڑی طاقت چھوٹی طاقت کے ساتھ لڑے تو چھوٹی طاقت جیت جاتی ہے اگر وہ ہارے نا, ہاں, اور بڑی طاقت وہ ہار جاتی ہے اگر وہ جیتے نا. اٹ لوزز بائی ناٹ وننگ. یہ فارمولا تو آ گیا ہے. سو لیٹس ہوپ سینیٹی پریویلز. اور جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے, اب پتہ نہیں ایپسٹین فائل کتنی موٹی فائل بنی ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از تھروئنگ caution to the wind, logic to the wind, his own advice to the wind. I wish that man is causing problems for the world even from the grave. Anyway, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.